अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले जलसे जो हम लोगों ने आपस में सूरा डिस्कस किया था, कौन सा सूरा था आप लोग को याद है? किसको याद है कौन सा सूरा था लास्ट टाइम? किसी को नहीं याद? काफिरून शुरू किया था, सूरह काफिरून शुरू किया था, है ना? शुरू किया था या कुछ और भी बयान किया गया था? और यही तो बताया था आपने। क्या बताया था? वही तो पूछे लास्ट टाइम क्या बताया गया था? नहीं याद किसी को? और परसों आपकी क्लास हुई थी? हमारी क्लास लास्ट टाइम नहीं, परसों नहीं हुई थी। ये क्लास में नहीं लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि सूरह काफिरून की आप लोगों के सामने फजीलत बताई गई थी कि सूरह काफिरून की अगर कोई तिलावत करता है तो ऐसा है कि जैसे उसने चौथाई कुरान को पढ़ लिया हो। फिर आप लोगों के सामने बताया गया था कि ये चौथाई कुरान को किस लिए क्यों कहा गया कि चौथाई कुरान पढ़ने का सवाब है। किसी को याद है क्यों कहा गया? जी बात, क्योंकि कुरान का चौथाई हिस्सा जो है शिर्क वेरी और गुड, बुत परस्ती वेरी बुत गुड, परस्ती का। वेरी गुड। यानी चौथाई कुरान में अगर हम देखें यानी कुरान का चौथाई हिस्सा शिर्क और बुत परस्ती से मुबारजे के लिए है, और उस पूरे का निचोड़ इस सूरे में आया है। इस सूरे में यानी सूरह काफिरून में, है ना? जी बात, इसके बाद जी कोई कुछ कह रहा है? अगर हम इस सूरह के मतलब को देखें यानी इस सूरह में बयान क्या गया है सूरह काफिरून में, तो वो ये इसके बारे में हमें मिलता है कि सूरह ऐसे मौके पर नाजिल हुआ कि जब मुसलमान बहुत कम थे लेकिन काफिरीन बहुत ज़्यादा थे। चूँकि काफिरीन बहुत ज़्यादा थे इसीलिए रसूल पर दबाव बनाया करते थे, साजिशें किया करते थे ताकि रसूल को अपनी तरफ खींच लें यानी शिर्क की तरफ खींच लें। रसूल इस्लाम ने उनकी इन सारी पेशकश जो उन्होंने रखी थी सबको हकारत के साथ ठुकरा दिया और उन्हें कुल्ली तरीक़े से मायूस कर दिया, यानी कतई तरीक़े से कह दिया कि मैं तुम्हारे खुदाओं की इबादत नहीं करूँगा। अगर हम ये चीज़ देखें कि खुदा वंदे आलम के हुक्म से रसूल ने किस तरीक़े से उनकी पेशकश को ठुकरा दिया, तो हम मुसलमानों के लिए भी एक ये बहुत बड़ा नमूना अमल है कि हम इस्लाम के दुश्मन के साथ किसी भी तरीक़े की कोई मुसालहत, कोई सुलह व आशती ना करें। और आप देखती हैं कि इस सूरे में आयत की दो बार तकरार हुई है। कौन सी आयत की 2 बार तकरार हुई है, किसको मालूम है? कौन सी आयत की 2 बार तकरार हुई है? वला अंतुम माबिदूना माबुद की 2 मरतबा तकरार हुई है या नहीं? यानी 2 बार ये आयत आई है। ये इस बात की दलील है कि रसूल इस्लाम ने कतई तरीके से साफ़ तरीक़े से कह दिया कि मैं तुम्हारे माबूदों की परस्तिश नहीं करूँगा, तुम्हारे खुदाओं की इबादत नहीं करूँगा। ताकीद है। अगर कोई इंसान किसी बात को ताकीद के साथ कहता है, मसलन घर में ही कहते हैं कि ये काम करना है, एक बार कह देगा इंसान नहीं करना, दोबारा कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि करना ही नहीं है। एक बार कह देगा कि ठीक है मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, लेकिन अगर कहते नहीं करना तो ज़्यादा ताकीद होती है या नहीं?
ایک اور تو اس سورہ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کی 2 مرتبہ تاکید ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ کافرون سے مراد کیا ہے۔ کافرون سے مراد بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ لوگ یہ سن لیں کہ یہ جو اچھا چلیں پہلے کافرون اور آواز کیوں نہیں آ رہی ہے بار بار؟ آواز صحیح نہیں آ رہی ہے؟ نہیں بیچ میں بار بار بول رہی، پہلے ایسی ہو رہا ہے، بریک ہو رہی ہے آواز؟ تو ہم آپ لوگ کو بتا رہے تھے کہ کافرون سے مراد کیا ہے۔ اگر ہم تفسیر میں دیکھیں تو کافرون سے مراد مکہ کے بت پرستوں کی ایک خاص گروہ کو کہا جاتا ہے کافرون۔ ایک خاص گروہ اس کو کہتے ہیں کافرون۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جو یہ لوگ بت پرست ہوتے ہیں یہ خدا کے منکر ہوتے ہیں، یعنی خدا کو نہیں مانتے ہیں؟ یہ جو بت پرست ہوتے ہیں کیا یہ خدا کو نہیں مانتے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں کیا یہ خدا کو کسی بھی طریقے سے نہیں مانتے؟ یہ سوال ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ لوگ خدا کے منکر نہیں ہوتے، کیونکہ خود سورہ لقمان میں آیت آئی ہے کہ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ زمین اور آسمان کا خلق کرنے والا کون ہے تو یہ لوگ کہیں گے اللہ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 25، سورہ لقمان کی آیت نمبر 25، اس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین کا اور آسمان کا خلق کرنے والا کون ہے تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے جو زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں سے پھر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس سورہ میں کیوں کہا گیا؟ اگر اس سورہ کا ترجمہ ہم دیکھیں تو اس ترجمے میں ملتا ہے کہ نہ تو میں تیرے معبود کی عبادت کروں گا اور نہ ہی تم میرے معبود کی عبادت کرو گے۔ تو اگر دونوں ہاں جی بولیں کنیز کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ دوبارہ بولیں۔ وہ سب لکھنا ہے جو آپ بتا رہی ہیں۔ لکھ لیں تو آپ لوگ کو آسانی ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ اردو میں ہی لکھیں، جیسے بھی آپ لوگ نوٹ آؤٹ کر سکتی ہیں ویسا کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یہ لوگ جو بت پرست ہوتے ہیں کیا یہ خدا کے منکر ہوتے ہیں؟ تو اگر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں آیت نمبر 25 میں خداوند عالم خود کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کے منکر نہیں ہے، کیونکہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا کون ہے تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہے جو زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے کہ یہ لوگ خدا کو ہی زمین اور آسمان کا خالق سمجھتے ہیں تو پھر اس سورہ میں یہ کیوں کہا گیا کہ نہ تو تم میرے معبود کی پرستش کرو گے اور نہ ہی تم میرے یعنی نہ میں تمہارے معبود کی پرستش کروں گا اور نہ ہی تم میرے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس سورہ میں مسئلہ دیکھیں تو مسئلہ خلقت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ عبادت کے بارے میں ہے۔ عبادت کے بارے میں ہوا نا، کیونکہ اس سورہ کی جو ہم نے ترجمہ دیکھا، ترجمے میں بھی یہی کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں میں خدا کی عبادت نہیں کروں گا۔ عبادت کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ ہی تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو اور نہ میں تمہارے معبود کو پوجنے والا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی عبادت گزار ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ ترجمے میں بھی اگر آپ غور کریں تو بات صرف عبادت کی رہی۔ عبادت کی رہی یا نہیں؟ خلقت کی نہیں آئی، بات عبادت کی رہی۔ سوال کیا ہوا؟ سوال یہ ہوا کہ یہ لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو خدا نے خود جواب دیا کہ یہ لوگ خدا کے منکر نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان سے زمین اور آسمان کے خالق کے بارے میں بات کریں تو یہ لوگ خدا کو ہی زمین اور آسمان کا خالق مانتے ہیں۔ بات اور بحث جو ہے وہ صرف عبادت کے بارے میں ہے۔
کیونکہ بت پرست لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سیدھے مستقل طریقے سے خدا کی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں تاکہ وہ خداوند عالم تک ہمارے لیے ایک واسطہ بن جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آیا؟ کسی ایک بار پھر سے بتا دیں۔ سورہ اگر ہم دیکھیں تو سورے کے ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو کل سورے میں جو بات ہوئی ہے، پورے سورے میں وہ عبادت کو لے کر بات ہوئی ہے، خلقت کو لے کر بات نہیں ہوئی۔ خلقت اور عبادت میں خلقت کہتے ہیں جو اس دنیا کو بنانے والا ہو، خالق یعنی جو اس دنیا کو بنانے والا ہے، عبادت یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم پوجتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں، جس کے آگے ہم سجدے کے لیے سر جھکاتے ہیں۔ بات یہاں عبادت کی ہے، خلقت کی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا یہ لوگ جو بت پرست لوگ ہیں یہ خدا کے منکر ہوتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 25 میں کہا گیا کہ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا کون ہے تو یہ لوگ خدا کو ہی کہتے ہیں، یعنی خلقت کے موضوع پر بحث نہیں ہے، خلقت کے موضوع پر اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے تو عبادت کے موضوع پر ہے۔ کیا انہوں نے عبادت کے لیے تو کہا تھا کہ ہم رسول نے کہ میں تمہاری عبادت، خدا کی عبادت نہیں کر سکتا۔ عبادت کے بارے میں تو بحث چلتی چلی آ رہی ہے یا نہیں؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جی فارا جی فارا جی فار تو بات کیا تھی؟ جواب کیا دیا کہ یہ لوگ خدا کے منکر نہیں ہیں بلکہ بحث جو ہے عبادت کے بارے میں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مستقل طریقے سے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، سیدھے طریقے سے ہم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں بتوں کی عبادت کرنا چاہیے تاکہ بت ہمارے لیے واسطہ بنے خدا تک پہنچنے کا، یعنی بیچ میں جو یہ واسطہ رکھتے ہیں یہ بتوں کو رکھتے ہیں۔ بت سمجھتی ہیں؟ جی فار آ گیا آپ سمجھ میں یا نہیں؟ جی فار پھر ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ اس سورے میں جو یہ آیتوں کی تکرار ہوئی ہے، دو بار یہ آیتیں آئی ہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعْبُودٌ، پھر دوبارہ آئی عبادت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعْبُودٌ، تو یہ تکرار ہے تو کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے اس تکرار کی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ تکرار کیوں ہے، دو بار یہ آیتیں نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ تکرار کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ قریش نے پیغمبر کے سامنے ایک تجویز رکھی، ایک آفر رکھا، ایک پیشکش رکھی کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو ایک کام کریں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں، یعنی کہتے ہیں نوبت بندی کر لیں کہ ایک سال ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کر لیں گے، اگلے سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اس سورے میں آیت کی 2 مرتبہ تکرار کیوں ہوئی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ آیت کی تکرار اس لیے ہوئی ہے کیونکہ قریش نے رسول اسلام سے یہ کہا، یہ تجویز رکھی، یہ آفر رکھا کہ کہ اے پیغمبر، اے محمد، اگر تم ہمارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے ہو تو ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اب آئے سمجھ میں؟ تو یہ جو پہلے والا جملہ آیا ہے، یعنی پہلے والی آیت میں جو آیا ہے، جو مطلب دو آیتیں ایک جیسی آئی ہیں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعْبُودٌ، پھر دوبارہ سے آیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعْبُودٌ، تو پہلی والی جو آیت ہے وہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ معبود کے اختلاف کو بیان کرتی ہے
اور دوسری والی آیت عبادت کے اختلاف کو بیان کرتی ہے. پہلی والی آیت معبود کے اختلاف کو اور دوسری والی آیت عبادت کے اختلاف کو. یعنی نہ تو میں تمہارے معبود کی عبادت کروں گا اور نہ ہی میری عبادت تمہاری عبادت کی طرح ہے. کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں کیونکہ جو میری عبادت ہے وہ خالصانہ عبادت ہے. میری جو عبادت ہے اس میں کسی طریقے کا کوئی شرک نہیں ہے. میری جو عبادت ہے وہ شرک سے پاک ہے. رسول جو عبادت کیا کرتے تھے یا ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی شرک نہیں ہوتا. لیکن تم لوگ جو عبادت کرتے ہو تم لوگ کون لوگ؟ یعنی مشرکین لوگ، کفار لوگ جو عبادت کرتے ہو وہ تم اپنے بڑوں کی تقلید پہ کرتے ہو کہ تمہارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے تھے تو تم لوگ بھی کرنے لگے. ٹھیک ہے. جی. اب بات آتی ہے کہ بعد میں جو یہ آیت آئی ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین. تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین؟ یعنی انہیں چھوٹ مل گئی کہ وہ بت پرستی میں رہیں. تو اس کا جو ہے یہاں جواب دیا جا رہا ہے. اگر ہم اور دوسرے سوروں میں دیکھیں، سورہ ہے سورہ قصص آیت نمبر 55، اس میں ایک ٹکہ ہے آیت کا، ایک جز ملتا ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یعنی ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. یعنی جب کوئی ایک ہی آیت جو آئی ہے یہ سورہ کے لاسٹ میں لکم دینکم ولی دین، لاسٹ والی آیت ہے نا لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے تو یہاں پہ کیا ہے اس کا کیا ہم اس سے یہ مراد سمجھ لیں کہ انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے دین پر برقرار رہیں؟ یعنی بت پرستوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہیں؟ یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ وہ لوگ رہ سکتے ہیں اپنے دین پر؟ تو کہا کہ نہیں، انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے دین پر رہیں. لیکن یہ جو آیت آخر کی آئی ہے، جو جملہ ہے، یہ ایک طریقے کی ان کی تحقیر کی گئی ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے. مثلا جیسے ہم لوگ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، جب وہ نہیں مانتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نہ مانو اپنی ہی بات پہ رہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے اجازت دے دی کہ تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے. وہ ایک طریقے کی تحقیر ہوتی ہے تاکہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. یہ جو انہوں نے کہا، رسول نے خدا کے حکم سے جو آیا مثلا ان لوگوں سے کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین، یہ ایک طریقے کی تحقیر ہے. تحقیر کا مطلب یہ ہے کہ جس دین پر تم ہو، ٹھیک ہے، اور جس خداؤں کی تم عبادت کر رہے ہو، اس کا جو سر انجام ہونے والا ہے، جو تمہیں اس کا نتیجہ ملنے والا ہے، اور بے شک وہ برا نتیجہ ملے گا، وہ تمہارے سامنے جلد آ جائے گا. یعنی یہ جو آیت ہے لکم دینکم ولی دین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرکین کو ان کے دین پر رہنے کی اجازت مل گئی ہو، بلکہ ان کی ایک طریقے کی تحقیر کی گئی ہے. ان کی جو ہے ایک طریقے کی تحقیر کی گئی ہے اور انہیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس دین پر تم ہو اس کا جو سر انجام ہونے والا ہے وہ عنقریب تمہارے سامنے آ جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ لکم دینکم والا دوبارہ بتا دیں. دیکھیں آیت کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں تو لکم دینکم ولی دین کا ترجمہ ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین. اب مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتی ہیں کہ یہ مت کرو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، سامنے والا سمجھنے کے لیے کسی طریقے سے بھی تیار نہیں ہے، تو آپ لاسٹ میں آ کے کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے نہ مانو، جو تم کر رہے ہو کر لو. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا؟ اسی طریقے سے یہاں ہے، رسول کے سامنے اتنی زیادہ پیشکش رکھی گئی
رسول سے کہا گیا کہ تم شرک مثلاً جو تم خدا کی عبادت کرتے ہو اسے چھوڑ کر ہمارے جو ہم شرک والی عبادت کرتے ہیں اس میں آ جاؤ، لیکن رسول نے کسی طریقے سے بھی ان کے تجویز کو نہیں مانا، اور رسول بھی ان لوگوں سے مسلسل دین کی طرف بلاتے رہے، یہ لوگ پھر بھی دین کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو لاسٹ میں رسول نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، نہ تو تم میری خدا کی عبادت کرو گے اور نہ میں تمہاری خدا کی عبادت کروں گا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، ٹھیک ہے؟ گھر میں جیسے دیکھ لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو وہ تم کر لو، جو میں کر رہی ہوں وہ میں کر لوں گی۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ جب کوئی غلط کام سے باز نہیں آتا تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو کسی غلط کام کرنے والوں کو اس کے حال پر چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے برائی انجام دینے کی اجازت دے رکھی ہے، یہ ایک طریقے کی صرف تحقیر کے لیے بولا جاتا ہے۔ تحقیر سمجھتی ہیں یعنی اس کی مذمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ ابھی آیا سمجھ میں یا نہیں؟ جی بات آ گیا۔ رسول نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارا جو دین ہے وہ تمہیں مبارک ہو، ہمارے لیے اپنا دین ٹھیک ہے، تم جلد ہی جو تم غلط دین کی پیروی کر رہے ہو اس کا انجام تمہارے سامنے جلد آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ دوسرا سورہ شروع کر دیں؟ اور ایک منٹ جب اس کی شروع کی شان نزول بتائی دیجیے، بتا جب اس کا وقت کی نازل ہوئی جس ٹائم آپ بتا رہی تھی جی، یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب مسلمان بہت کم تھے لیکن کافرین بہت زیادہ تھے، اور جو کفار تھے وہ رسول پر طرح طرح کے دباؤ ڈالتے تھے کہ رسول شرک میں آ جائیں، یعنی اپنے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر شرک کرنے لگے، ہماری طرح عبادت کرنے لگے۔ رسول کو ان لوگوں نے بہت پیشکش کی لیکن رسول نے ساری باتوں کو ٹھکرا دیا۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک نمونہ عمل ہے کہ اگر اسلام کے مخالف یا اسلام کے دشمن ہم سے کسی طرح کی کوئی مصالحت کرنا چاہیں تو ان سے جو ہے کسی بھی طریقے کی کوئی مصالحت، کوئی صلح صفائی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال ہے؟ تو سورہ قدر شروع کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ سورہ قدر، سورہ قدر کی کوئی تلاوت کرے گا؟ ملائکتو، ویری گڈ۔ ترجمہ پڑھے گا کوئی؟ پڑھیں۔
ویری گڈ. اس سورہ کی اگر ہم فضیلت دیکھیں یعنی اس سورہ کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر کو احیا کیا یعنی زندہ کیا. جو کوئی بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ ایسا ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر کو احیا کیا. احیا کیا یعنی زندہ کیا. کیا تھا ایک بار پھر سے بتائیے. جس نے بھی رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی سورہ قدر کی یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کی اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے کسی نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے ہوں اور شب قدر کو زندہ کیا ہو یعنی شب قدر میں عبادت کی ہو. یعنی ایک بار اس سورہ کی تلاوت کرنے کا ثواب بتا رہے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ انا انزلناہ کو بلند آواز سے پڑھے وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے راہ خدا میں تلوار اٹھائی ہو اور جہاد کیا ہو. اور جو شخص آہستہ سے اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس نے راہ خدا میں اپنے خون میں لت پت ہوا ہو. یعنی اگر کوئی امام باقر فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی انا انزلناہ کو زور سے پڑھے گا یعنی تیز آواز میں پڑھے گا بلند آواز میں پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے خدا کی راہ میں تلوار اٹھائی ہو اور جہاد کیا ہو. اور اگر کوئی آہستہ سے اس سورہ کی یعنی آرام سے یعنی کم آواز میں تلاوت کرے گا تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا کہ جو خدا کی راہ میں خون سے لت پت ہو گیا ہو. یعنی خون سے لت پت ہونا سمجھتی ہیں؟ شہید ہونا. یعنی خون میں نہا جانا. ٹھیک ہے. جی. اس سورہ کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ شب قدر میں یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو کہا گیا ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا. اس کے بعد شب قدر کی اہمیت اور برکات کو بتایا گیا کہ شب قدر میں کیا کیا ہوتا ہے. اس سورہ کے بارے میں ہے کہ مفسرین کہتے ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ منبر پر چڑھ گئے ہیں. اس بات سے رسول اسلام بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے بہت زیادہ غمگین ہوئے تو یہ سورہ نازل ہوا رسول کی تسلی کے لیے. رسول نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ منبر پر چڑھ گئے ہیں. رسول اسلام اس خواب سے بہت زیادہ پریشان ہوئے تو یہ سورہ نازل ہوا تاکہ رسول کے دل کو تسلی مل سکے. اور پھر سے بتا دیجیے. اس سورہ کے نازل ہونے سے پہلے رسول نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ منبر پر چڑھ گئے ہیں منبر پر ہیں. یہ بات رسول کو بہت گراں گزری یعنی اس خواب سے رسول بہت زیادہ پریشان ہوئے تو یہ سورہ نازل ہوا تاکہ رسول کے دل کو تسلی مل سکے. ٹھیک ہے. آئے سمجھ میں؟ نہ آیا ہو کسی کو کچھ سمجھ میں تو پوچھ لیں. جو پوائنٹ ہوتے ہیں جو ایگزام میں آنے والے وہ اچھے سے لکھوا دیا کریں. ایگزام میں تو ابھی میں خود نہیں پتا کہ کیا آئے گا. اس کے بعد جب ہم اس سورہ کی آیت
ان سورے کی آیات کی تلاوت کرتے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا، جیسا کہ بیان نہیں ہوا ہے کہ قرآن مثلا لفظ قرآن اس آیت میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے، روشن ہے کہ یہ جو انا انزلناہ کی جو ضمیر ہے وہ قرآن کو ہی بیان کرتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہے کوئی؟ کچھ کہہ رہا ہے کوئی؟ ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ جیسا کہ سورہ قدر میں اور اس کے علاوہ بھی بعض آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن جو ہے ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے، تو پھر اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ بعض جگہ رسول پر مثلا فلاں جنگ میں تھے تو فلاں آیت نازل ہوئی، غدیر میں تھے تو فلاں آیت نازل ہوئی، رسول کے بستر پر علی سوئے تو فلاں آیت نازل ہوئی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یعنی ہم اس بات کو مانیں کہ سارا قرآن رمضان میں نازل ہوا، یا اس بات کو مانیں کہ موقع موقع پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئیں؟ کبھی سوال ہوا ذہن میں؟ ہم دو طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول فلاں جگہ تھے تو آیت نازل ہوئی، رسول فلاں کام کر رہے تھے تو آیت نازل ہوئی۔ ایک جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رمضان میں پورا قرآن نازل ہوا ہے، تو کبھی ذہن میں سوال ہوا کہ یہ آخر ہے کیا؟ خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ نہیں آیا کبھی ذہن میں سوال؟ کسی کے بھی کوئی سوال نہیں آیا؟ ہاں نا، کچھ تو بولا کریں آپ لوگ۔ کبھی نہیں آیا؟ آیا۔ سوال سمجھ میں آیا ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیتیں ہمیں کہتی ہیں کہ پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا یا ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے تاریخ آتی ہے یا شان نزول وغیرہ آتی ہیں کہ رسول سفر میں تھے تو فلاں آیت نازل ہوئی، رسول جنگ کر رہے تھے تو ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بہت ساری چیزیں، مثلا غدیر خم کا لے لیں، سبھی کو معلوم ہے جو آیتیں وہاں پر نازل ہوئیں، آیہ اکمال وغیرہ۔ تو آخر یہ ہے کیا؟ تو یہاں پر جواب دیا گیا ہے کہ محققین کہتے ہیں کہ قرآن دو طریقے سے نازل ہوا، ایک دفعی طریقے سے اور ایک تدریجی طریقے سے۔ لکھ لیں اس بات کو، قرآن دو طریقے سے نازل ہوا، ایک دفعی طریقے سے یعنی پورا کا پورا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا، اور ایک تدریجی طریقے سے یعنی آہستہ آہستہ کر کے موقع موقع سے آیتیں نازل ہوئیں۔ ٹھیک ہے؟ قرآن دو طریقے سے نازل ہوا، ایک مرتبہ یعنی وہی شب قدر میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں نزول دفعی، یعنی سارا قرآن ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو جانا، اور جو موقع موقع سے یعنی رسول کو الگ الگ جگہ آیتیں نازل ہوئیں اس کو کہتے ہیں نزول تدریجی، یعنی آہستہ آہستہ۔ ایک بار آپ اسپیلنگ بتا دیجیے تو۔ کس چیز کی؟ دفعی، دال فا عین یا۔ ایسے نا وائس میں کلیئر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دفعی لکھیں، نزول دفعی، دال فا عین اور یا۔ تدریجی میں لکھیں تا دال تدریجی میں لکھیں تا دال را یا جیم یا۔ ہو گیا؟ دفعی اور تدریجی لکھ لیا؟ جی ہاں، دفعی اور تدریجی۔ دو طریقے سے۔
آیا سمجھ میں؟ پھر اس کے فوراً بعد خدا کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس رات کی عظمت، یعنی شب قدر کی عظمت کے بارے میں ہے کہ رسول نور مجسم تک بھی اپنے وسیع علم کے باوجود بھی آیت کے نزول سے پہلے واقف نہیں تھے، یعنی اس شب قدر کی عظمت